अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आओ कुरान समझे आसान तरीके से में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे 14वीं क्लास, जिसमें हमने इंशाल्लाह पढ़ना है आज के दिन में कुरान पार्ट में सूरतुल अस्र, और ग्रामर वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे यज़रिबु, यस्मउ, यालमु और यामलु के अफ़ाल, और एक नया हर्फ सीखेंगे माज़ा। उसके बाद नुक्ता तालीम या शौक होगा। इस क्लास में आज हमने कुल 18 नए लफ्ज सीखने हैं, लेकिन ये 18 नए लफ्ज कुरान में 4445 दफा आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबक नंबर 14 तक चूंकि 14 अल्फाज सीखने हैं 100 ये कुरान पार्ट में, तो ये 174 लफ्ज हो जाएंगे अब तक के, जो कुरान में 36,000 से ज्यादा दफा आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि साथ में बैटरी जो है वो 30,000 से भी एक्सीड कर रही है ना, 40 के करीब पहुंच गई है। हमने 41,000 तक जाना है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ होमवर्क है 2 तिलावत के, 5 मिनट हाफजे से तिलावत करनी है, 5 मिनट मुसहफ से देखकर तिलावत करनी है। 2 पढ़ने के होमवर्क हैं, किताब से पढ़े, बुकलेट से पढ़े। और तीसरा होमवर्क है ऑडियो या वीडियो सुनने का, जो वीडियो लिंक आपके साथ शेयर किया जाता है, रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाती है। और अगला होमवर्क है आपका अपने साथी से सवाल करने का। अपने कुरान के साथी बनाएं। इस क्लास के स्टूडेंट्स में से किसी को अपना साथी बना लें, घर में किसी को बना लें, जहाँ पे क्लास अटेंड करते हैं वहाँ किसी को अपने साथी बना लें, और कुरान की ये जो सब बातें आप सीखते हैं ये उनके साथ शेयर करें, उनको भी बताएं। तो एक दूसरे से इस तरह लर्निंग में ज्यादा अच्छा जो है वो इजाफा होगा। और एक होमवर्क है बहुत अहम कि नमाज की पाबंदी जरूर करनी है, नमाज जरूर अदा करनी है। और दूसरा अहम आपका काम है तिलावत करना। और तिलावत में ये बेहतर है कि नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए, मुख्तलिफ सूरतें याद करें, उनको सीखें, छोटी छोटी सूरतें सूरत बदल बदल कर कुरान नमाज में पढ़े। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को अब नजरअंदाज नहीं करना। हर वक्त अल्लाह ताला से रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ पढ़ते रहें। बिलखसूस जब हम कुरान की क्लास में बैठे हों तो फिर जरूर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कुरान को सीखने में इस क्लास के दौरान हमारी खास मदद कर। पॉकेट बुक, अल्फाज मैनी का कार्ड, ये आपने अपने पास अक्सर रखना है। बुक अपने बैग में रख लें, गाड़ी में रख लें, घर में सामने कहीं पे इसको हैंग कर लें, और इसको वक्तन फवक्तन इस्तेमाल करते रहें, तो आपको छोटे छोटे जो अल्फाज हैं वो बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकायदा शुरू करते हैं। आज हमने पढ़नी है सूरतुल अस्र। क्लास में कोई ऐसी सिस्टर हैं जिन्होंने तजवीद बाकायदा सीखी हो? ब्रदर्स नहीं है, वरना मैं ब्रदर से ही कहती कि वो ये सूरत पढ़ लें। चलें जी, ब्रदर हसनुल बन्ना आप मौजूद हैं, आप पढ़ें सूरतुल अस्र। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. जज़ाकल्लाहु खैर। सूरतुल असर का मुख्तसर तारुफ ये है कि सूरतुल असर कुरान की बहुत मुख्तसर सूरतों में शामिल है, लेकिन ये बड़ी जामे सूरत है। कहा जाता है कि इस्लाम का खुलासा सारे का सारा इस सूरत में सिमटा हुआ है। दूसरी इसके बारे में एक अहम बात यह है कि इसमें इंसान को, हर इंसान को खसारे से, मुकम्मल नुकसान से बचने का, यानी उससे निजात का फार्मूला बताया गया है।
تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں کچھ 4 خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے. ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری کے لیے اور نفس کے تزکیہ کے لیے خصوصیات ہیں، اور باقی 2 خصوصیات جو ہیں وہ معاشرے میں اصلاح لانے کے بارے میں ہیں. اور وہ کیا خصوصیات ہیں؟ اپنی ذات اور نفس کے تزکیہ کے بارے میں ہے. پہلی عقیدہ، دوسری اعمال صالحہ. جبکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے 2 خصوصیات کون سی ہیں؟ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، اور دوسری ہے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا. تو والعصر، قسم ہے زمانے کی. والعصر کا مطلب آپ نے پڑھا ہوا ہے، ہم بہت دفعہ اب تک کے کورس میں کر چکے ہیں. وا کا مطلب ہم نے سیکھا تھا. اور آج ہم آپ کو ایک نیا لفظ سکھا رہے ہیں. جی سسٹر نائلہ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہم دونوں کٹھے بیٹھے ہیں، نائلہ اور میں. جی ہم جی تھوڑا سا پیچھے جانا چاہیں گے، اگر آپ کا وہ اس کا جی تسلسل نہ ٹوٹے تو. جو لاسٹ ہماری شور کلاس تھی اس جی پہ آپ کو یاد ہے کہ الناس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز آئی تھی، وسوسہ. جی جی اور اس پہ میں نے آپ سے کلیریفیکیشن تھوڑی سی مانگی تھی. پھر ہم نے دونوں نے بیٹھ کے اس پہ تھوڑا کام کیا، اور ہم نے یہ پھر دیکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ اس کے شر سے اللہ ہمیں پناہ دے. یہ اتنی سیریس چیز ہے، اس میں آپ میں بدگمانی آتی ہے، آپ کے فیتھ میں تزلزل آتا ہے، آپ کی جو اللہ کی رسی کو آپ نے پکڑا ہوا ہے اس میں جھول آتی ہے. تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اس سے اللہ کی بالکل ٹھیک طریقے سے ہم نے اس کی پناہ میں جانے کی ہم نے دعا کی ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر وسوسہ کی پوزیشن آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے خدا نخواستہ، تو اس میں آپ استغفار زیادہ کریں اور اللہ کی نعمتوں پہ ندامت کریں گے. اتنی اس نے جو نعمتیں دی ہیں ہمیں، ان کو آپ اگر ریکاؤنٹ کریں گے اپنے ذہن میں، تو پھر اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنی ہمارے پہ مہربانیاں کی ہیں، اور ہمیں اس قسم کا خیال اپنے اندر نہیں لانا چاہیے. اور اس کے بعد پھر ایک وسوسے کو ختم کرنے کے لیے استغفار بھی کرنی ہے، آپ نے اللہ سے پناہ بھی مانگنی ہے. اور پھر آپ ایک ہماری گولف کی گیم میں کہتے ہیں اگر کوئی گیم میں کمی آ جائے تو کہتے ہیں گو ٹو دی بیسکس. تو آپ اپنے بیسک چیزوں کے اوپر جائیں، حقوق العباد، ماں باپ کے، بیوی کے، عزیز رشتہ داروں کے، اللہ کے، اینڈ ابو آل مستحقین کے جو حقوق ہیں وہ جی پورے کریں، تاکہ آپ اس قسم کی سچویشن سے باہر نکلیں. تو جی یہ میں چاہتا تھا کہ آپ سے شیئر کر لیا. جی تھینک یو. ویلکم. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت اچھی ایکسپلوریشن ہے ان کی. انہوں نے اچھا دیکھیں، اس سے خوشی ہوتی ہے، دل سے خوشی ہوتی ہے کہ ٹیچر کے بتائے کے علاوہ بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں ایک ایک لفظ کو لے کر اس پر کیسے ورکنگ کرتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے اسٹڈی کی ہے، اور پھر جو ان کا اپنا لرننگ ہے اس میں سے وہ انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دی ہے. تو ایسے ہی ہے وہ، یعنی کہ وسوسہ تو واقعی وہ چیز ہے نا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے انہوں نے کاؤنٹ کیا کہ وہ فیتھ میں، وہ آپ کی فیلنگز میں، اور بہت ساری چھوٹے چھوٹے معمولی سے جو احساسات ہوتے ہیں ان میں بھی وہ دخل اندازی کر کے ہمارے دل میں کچھ غلط خیال ڈال دیتا ہے. تو آگے بھی یہ اچھی چیزیں ہیں کہ ہم وسوسوں سے بچ کس طریقے سے سکتے ہیں. تو اب باقاعدہ آگے چلتے ہیں سورۃ العصر پہ. ویسے آپ سے یہ بات بھی شیئر کرتی چلوں کہ ماشاءاللہ یہ کپل ہے ہماری کلاس کا، جو ڈے 1 سے مسٹر ضیاء اور ان کی مسز میم نائلہ دونوں مل کے بیٹھ کے گھر میں کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، اور ہر کلاس پہ پوری محنت کی جاتی ہے. اور دل بہت خوش ہوتا ہے جب ان کی لرننگ اور ان کی یہ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر ہوتی ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے کہ کہیں کہیں پہ مدر جو ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوتی ہیں، وہ کلاس اٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں، کہیں پہ اسی طرح کپلز بیٹھے ہوتے ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کہیں پہ پوری فیملی بیٹھی ہوتی ہے. تو الحمدللہ قرآن سیکھنے کا یہ عمل اس طرح ہی اللہ کرے کہ جاری رہے. ہم نے زندگی میں یہ جو وقت پکڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے ہاتھ میں رکھے اور ہم ہمیشہ سیکھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، وا کا مطلب ہم نے پڑھا ہے اور اس کے بعد ہے اور کا نیا مطلب آج ہم ایک سیکھ رہے ہیں، قسم. ٹھیک ہے، اور کا ایک اور بھی مطلب ہوتا ہے، وا کا مطلب اور کے علاوہ قسم. تو والعصر قسم ہے. یہ آپ کو یاد رہے گا نا، وا کے آپ نے 2 مطلب دیکھ لیے، ایک اور
اور دوسرا قسم. اور اگلا لفظ جو العصر ہے اس کا مطلب ہے زمانے کی. قرآن میں اور بھی کئی صورتیں ہیں جن میں قسم کے لیے وا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسے والفجر واللیل والنجم والسماء. تو یہ صورتوں میں قسم کے لیے استعمال ہوا ہے. والعصر، عصر کسے کہتے ہیں؟ عصر کہتے ہیں زمانہ کو. ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں عصر حاضر کی مثال ہے، عصر حاضر میں ایسے ہوا. تو یہ عصر جو ہے زمانے کو کہا جاتا ہے. اب زمانہ کیا ہے؟ زمانہ ہے وقت. ٹھیک ہے، ہر وہ وقت، کوئی بھی وقت جو گزر رہا ہے، گزر چکا ہے، آئے گا، وہ زمانے میں شامل ہوتا ہے. العصر میں وہ سارے وقت شامل ہوتے ہیں. تو زمانے کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ زمانے کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ زمانے کو گواہی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو ابھی آگے آپ کو بتائی جائے گی. اور وہ بات کیا ہے؟ یہ ان الانسان لفی خسر. ان، بے شک. آپ کو یاد ہوگا ان کا مطلب ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، اور اس کو یاد کرنے کے لیے ہم نے اگزامپل پڑھی تھی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ان کا مطلب ہوا بے شک. جیسے ان، بے شک. اور ایک اور لفظ اس سے ملتا جلتا پڑا تھا ان، اور ایک اور بھی لفظ تھا ان. تو ان اور ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. جیسے اذان میں، گواہی میں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ جو ان ہے یا ان ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اگر. ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یعنی نون کے اوپر زبر بھی ہو اور تشدید بھی ہو تو پھر بے شک ہوتا ہے. ان، بے شک. الانسان، انسان. انسان کون ہے؟ انسان آدمی. ٹھیک ہے، تو بے شک انسان. الانسان، اب یہاں پہ چونکہ الانسان استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی خاص انسان. یعنی خاص انسان کون سا؟ ساری بنی نو انسان جو ہے نا، وہ سب اس میں شامل ہے. بے شک انسان. لفی، لفی دو ٹکڑے ہیں، لا فی. لا کا مطلب یہ ہم پڑھ چکے ہیں، حروف میں ہم نے سیکھا تھا لا، فی، پی، الا، الا، ان میں لا پڑھا تھا نا. لا کا مطلب البتہ، اور فی کا مطلب میں. یہ تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. البتہ میں. لا کے بارے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی جو لا کا مطلب البتہ ہوتا ہے. اگر آپ کو اردو میں اس طرح سے سمجھنا مشکل ہے تو انڈیڈ جس کو بولا جاتا ہے نا، انڈیڈ، اس کے لیے عربی میں لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ اس کے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اس کی مثال والا قد یسرنا القرآن، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو. اب اس میں با کا مطلب اور، لا کا مطلب البتہ، قد کا مطلب تحقیق. البتہ یہ ایمفیسس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، البتہ شورٹی کے لیے. فور شور، سرٹنلی. بے شک انسان، البتہ. یہ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس سلائیڈ کا آپ نے اسکرین شاٹ اپنے پاس سیو کر لینا ہے. لا اور لی اگر اسم کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. لا اسم کے ساتھ آ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا لیے. جیسے ہم نے پڑھا تھا للہ، یا ہم نے لہو والا ٹیبل کیا تھا، لہو اس کے لیے. لیکن اگر یہی لا یا لی فعل کے ساتھ آ جائے، جیسے یعنی لی لکھا ہوا ہے اور اس کے فوراً بعد فعل لکھا ہوا ہے، جیسے یدبرو اور یتذکر، تو ان کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. یہاں پہ لا کا مطلب ہے تاکہ، فور دیٹ، سو دیٹ، تاکہ وہ غور کرے، یتذکر تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اور یہی لا جب حرف کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے، البتہ یا تحقیق. تو یہ لا جو ہے اس کے یہ استعمال ہیں، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. لا فی البتہ میں، خسرن خسارے. ٹھیک ہے، خسارے میں. یہاں پہ خسارہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے نقصان ہے نا. خسارہ کیا ہے؟ نقصان. لیکن ایکچولی جو اردو کا لفظ نقصان ہے یہ عربی سے ہی نکلا ہوا ہے. نقصان جو ہے نا یہ کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے. خسارہ وہ نقصان ہوتا ہے جس میں ٹوٹلی لاس ہوتا ہے، کوئی فائدہ آپ نہیں حاصل کر سکتے، بینیفٹ، پروفٹ کچھ نہیں ملتا. جو آپ کا اصل ایسٹ ہوتا ہے وہ بھی ویسٹ ہو جاتا ہے، اصل سرمایہ جو ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور فائدہ بھی کوئی نہیں ملتا. یعنی انسان بالکل خالی ہاتھ.
اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، اسے کہا جاتا ہے خسارہ. تو یہ نقصان سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو خسارہ، گھاٹا اتنی خطرناک چیز ہے، اور یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. یہاں پہ فکر ہوتی ہے نا یہ بات سن کے کہ یہ سخت بات ہے کہ انسان تو خسارے میں ہے، ساری بنی نوع انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. اس بات کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے بھی لگانا چاہیے کہ صرف اس ایک آیت میں اس بات پہ ایمفیسس کے لیے، زور دینے کے لیے، اس کی اہمیت کا اندازہ کروانے کے لیے 4 دفعہ تاکید کی گئی ہے. وہ کیسے؟ بات شروع ہی وا سے کی گئی ہے، یعنی قسم سے، قسم. پھر ایک لفظ ہے، یہ جو ریڈ ایروز آپ کو شو کی، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تاکید کو ظاہر کر رہی ہے. قسم ہے. پھر اللہ نے کہا بے شک، یعنی اس بات میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہ بیان کہ لا، البتہ، یعنی ضرور، لازمی، انڈیڈ. اور الانسان کے انسان، بنی نوع انسان خسارے میں ہے. تو یہ 4 باتیں ہو گئیں جو اس پہ تاکید کو ظاہر کریے کہ یہ نقصان ہی نقصان ہے. اب یہ بات ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. ڈر لگ جاتا ہے نا کہ ہم تو اتنا کچھ اچیو کرتے ہیں، اتنی محنتیں کرتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں، اپنی ذات میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، لیکن یہاں تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، ان کے پاس تو کوئی بھی فائدہ اسے نہ ملے گا، ہر چیز ضائع ہو جائے گی. تو ہم یہاں پہ ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے، ہمیں محتاط ہو جانا چاہیے، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے خسارے سے بچانا، مجھے اس نقصان سے بچانا جس میں نقصان ہی نقصان ہے. اس کو ریپیٹ کر لیں آپ. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. قرآن کو ہم زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ذہن میں رکھیے گا، سبقت لے جانے والی. حضرت عکاشہ بن محسن سے متعلق ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اسی کورس میں، وہ یہ تھی کہ حضرت عکاشہ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے باقی سارے صحابہ سے پہلے اٹھ کر یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں، یعنی جو لوگ جنت میں ان 70,000 لوگوں میں شامل ہوں گے نا، جو کوئی جھاڑ پھونک نہیں کرتے، وہم خام خا کے نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے. تو دوسری یہ بات مسلسل دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ 4 کام کرنے کی توفیق دے. کون سے 4 کام؟ یہ ابھی ہم بتائیں گے، سورۃ العصر میں یہ کام آئیں گے. اور اس کے بعد ہم نے اپنا احتساب بھی کرنا ہے کہ پہلے میں اس سلسلے میں کیا کرتا رہا ہوں، اور پھر اپنا پلان بھی بنانا ہے کہ اب مستقبل میں مجھے کیا کرنا ہے. یہ کم و بیش وہی چیزیں ہیں جو ابھی آپ سے یہاں پہ ضیاء صاحب نے ڈسکس کی کہ ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں ان وسواس کو جو شیطان ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے. جب ہمیں خیال آتا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ جو کام ہے نا، یہ ہم جو کہتے ہیں قرآن کو زندگی میں لائیں، تصور کر کے، احساس کر کے، دعا کر کے، احتساب کر کے، پلان کر کے اور تبلیغ کر کے، وہ یہی چیزیں ہیں کہ ہر چیز کو لے کے ہم اپنی زندگی میں اس کو پریکٹس کریں. اچھا جی، سارے نقصان میں ہیں، لیکن صرف ڈراتا ہی نہیں ہے قرآن، یہاں پہ فوراً تسلی بھی آ گئی. اللہ کا مطلب سوائے، اللہ سوائے. اس کے لیے ہم نے اگزامپل یاد کی تھی، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو اللہ کا مطلب ہوا سوائے. اور الذین، یہ بھی لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے لوگ یا وہ جن کا. صراط الذین انعمت، یاد آیا؟ انعمت علیہ، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. تو ان کا جو، سوا الا الذین، سوائے ان کے جو آمنو، اس طرح سے ہے، آمنو، ایمان لائے، سوائے ان کے جو ایمان لائے. ٹھیک ہے، ایمان مؤمنون، یہ تو اردو میں ہم استعمال بھی کرتے ہیں نا، اسی سے آمنو ہے، ایمان لائے. جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ لوگ جب ایمان ماضی میں لے آئے ہوتے ہیں نا تو پھر اس کے لیے بولا جاتا ہے آمنو، ایمان لائے. عملو، 2 ٹکڑے ہوئے، عملو، اور عمل کی. جیسے آمنو ہے نا، وہ سب ایمان لائے، اسی طرح عملو ہے، وہ سب نے عمل کیا، ان سب نے عمل کیا.
سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے. ٹھیک ہے. اچھا کون سا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے؟ کون سا عمل کیے؟ نیک یا برا؟ ظاہر ہے نیک عمل نا، اللہ نے تو نیک عمل ہی قبول کرنا ہے. تو یہ اسی لیے صالحات کا لفظ یہاں پہ آگے استعمال ہو رہا ہے. صالحات کا مطلب ہے نیک، نیکیاں، صالحات. ٹھیک ہے. صالحات یہ بہت پرانی شروع کی سلائیڈز میں سے ایک سلائیڈ دوبارہ آپ کو ریوائز کروائی جا رہی ہے الصالحات کی پریکٹس کروانے کے لیے. یاد آیا ہم نے اسم پڑھا تھا، اسم میں ایک لفظ پڑھا تھا صالحن، اور اس کی جمع بھی ہم نے سیکھی تھی کہ صالح کے ساتھ ہم جب واو نون کا اضافہ کریں گے تو صالحن کی جمع صالحون بن جائے گی. اور اگر یہی لفظ اگر صالحن یا صالحین کے ساتھ لکھا ہو یعنی دو زبر یا دو زیر کے ساتھ تو پھر اس کی جمع ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے بنتی ہے. وہ کیسے کہ وہ صالح لکھ کر آگے یا نون لگا دیا جاتا ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. اور صالح کی مؤنث ہم نے کیا پڑھی تھی؟ صالحاتن. صالحاتن یعنی صالح کے ساتھ گولتا لگا دیں مؤنث بن جائے گی. ویری سمپل. اور صالحاتن کی جمع کیسے بنے گی؟ گولتا کو ہٹا کر الف تا لگا دیں تو صالحاتن. صالحاتن صالحاتن ایک نیک عورت، زیادہ نیک عورتیں صالحاتن. یہ وہ ہے. یہ نیک عورتیں ضروری نہیں ہے، کوئی بھی مؤنث ہو سکتی ہیں. الا الذین سوائے ان کے جو آمنوا ایمان لائے وعملوا اور عمل کیے الصالحات نیک. یہاں پہ ہم نے اس کو اپنی زندگی میں کیسے لے کے آنا ہے؟ اسٹڈی کے بعد آپ نے تصور کرنا ہے اس ساری سچویشن کا کہ اثر کسے کہتے ہیں. اثر زمانہ ہے. زمانہ کیا ہے؟ وقت ہے. وقت کیا ہے؟ ہر وقت، ماضی میں گزرا ہوا، آج گزرنے والا، آئندہ گزرنے والا. وہ جب آپ اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں گے نا کہ زمانہ کیا ہوتا ہے، ہزاروں برس سے ہے، جب سے کائنات بنی ہے تب سے ہے، اب بھی ہے. ایک زمانہ ہمارا ہے، ایک ہمارے آنے کے بعد بھی کوئی زمانے ہوں گے، بعد بھی کوئی وقت ہوں گے، تو یہ جاری ہی رہے گا. اس زمانے کو جب ہم سوچیں گے پھر اس کو ہم محسوس کریں گے اپنے وقت کے لحاظ سے، پرانے وقتوں کے لحاظ سے، آنے والے وقتوں کے لحاظ سے، تو پھر ہماری فیلنگز بالکل کچھ اور ہوگی. پھر دل سے دعا نکلے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا وہ عمل صالح نصیب کر کہ میرے پاس جو وقت ہے، مجھے جو زمانہ میسر ہے میں اس کی قدر کروں. پھر اپنا احتساب بھی کریں کہ نیک عمل کیا ہوتے ہیں؟ عبادات ہوتی ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دوسروں کی مدد کرنا، حقوق العباد ادا کرنا. یہ سب کا حال سوچنا ہے پھر کہ اپنا احتساب کرنے کہ ان کے معاملے میں میں کیسا ہوں. پھر پلان کر لیں کہ ہر عمل کو لے کے کچھ نہ کچھ پلان کریں. نماز کو لے کے، حقوق العباد کو لے کے، نیکی کے کام کرنے اور کروانے وغیرہ کے متعلق پلان کریں اور پھر اس کی تبلیغ بھی کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. یہ علم کی سلائیڈ آئے نا تو آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں اس کو ذرا اونچی آواز میں اس سلائیڈ کو پڑھ لیا کریں ترجمے کے ساتھ، یہ پھر آپ کو انشاءاللہ اچھا یاد ہو جائے گا. اچھا جی، 2 باتیں ہو گئی نا، ایمان لائے، نیک عمل کیے. تیسری بات کیا ہے؟ یہ بھی خوبی ہے خسارے سے بچنے والوں کی. کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی. وَتَوَاصَوْا کا مطلب کیا ہے؟ وا کا مطلب اور، تواصو ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے. تواصو ایک دوسرے کو وصیت کی. ایک لفظ ہوتا ہے دراسا. درس کا مطلب ہے پڑھا. دراسا کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھایا. تدارسا کا مطلب ایک دوسرے کو پڑھایا. یہ بھی آپ نے یاد نہیں کرنا، یہ صرف آپ کا ایک کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے دکھایا جا رہا ہے کہ دراسا کا مطلب پڑھا، دراسا پڑھایا، تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا. چاہے کوئی 2 لوگوں نے مل کر ایک دوسرے کو پڑھایا، چاہے زیادہ لوگوں نے مل کر ایک دوسرے کو پڑھایا، تو وہ تدارسا ہوتا ہے. تدارسا سے ہوتا ہے تدارسو، یعنی ان سب نے ایک دوسرے کو مل کر پڑھایا. تو اسی سے یہ لفظ بنا ہے تواصو. ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. ماضی میں تواصو، ان سب نے وصیت کی ایک دوسرے کو. حق کی، سچ کی. سچ کی وصیت کرنا بڑا مشکل ہے.
یہ وہ وصیت ہے. وصیت پتہ ہے کسے کہا جاتا ہے؟ دوسرے کی وہ نصیحت جسے پورا کرنا لازمی ہوتا ہے. تو یہ حق کی وصیت ہے. حق کہاں سے ملے گا؟ یاد رکھیے حق دو چیزوں میں ہے، قرآن اور سنت. قرآن اور سنت سے ہمیں حق ملتا ہے. قرآن میں ساری تفصیل بیان ہے کہ نبی جتنے بھی گزرے ہیں ان سب نے کس طرح حق کی وصیت کی، کیسے انہوں نے صبر کیا. یعنی ٹریننگ ہے اس کام کی. قرآن اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انبیاء یہ کیسے کرتے رہے، اور ہمارا مذہب، ہماری کتاب کس طرح ٹریننگ کرتی ہے حق کی وصیت کرنے کی. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا ہے نا. تو ذہن میں کیسے بیٹھے گا؟ ہماری ٹریننگ کیسے ہوگی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے حق کی وصیت کرنی ہے؟ اور دوسروں کو ہم کیا بتائیں گے پھر؟ خود کو ہی نہیں پتا. اگلا لفظ ہے وَتَوَاصَوْا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی بِالصَّبْرِ، بالصبر، دو ٹکڑے، بی الصبر. ٹھیک ہے، بی کا مطلب کی، الصبر صبر کی. تو ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. صبرن، صبرن کیا ہے؟ ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا. دیکھیں یہ کیسے آتا ہے اس طرح. صبر تین چیزیں، صبر تین چیزوں کو کہتے ہیں. پہلی بات نیکی پر صبر کرنا. نیکی پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے. کیسے؟ نیکی پر قائم رہ کے. نیکی انسان ہمیشہ نہیں کرتا رہتا نا. شیطان، وہی بات ہے، آ جاتا ہے نا شیطان بیچ میں، وسوسہ ڈال دیتا ہے، پھر ہمارے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. چلو اب یہ تو مصروفیت کے دن ہیں، سردی کے بہت دن ہیں، ابھی ہم نے جو قرآن کورس شروع کیا ہے اس کو تھوڑا گیپ دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، چلو گرمیوں میں کر لیں گے. اب گرمیاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی ہماری زندگی میں یہ ہمیں نہیں پتا. دوبارہ ہمیں یہ سہولت میسر ہوگی یا نہیں پتا ہوگی. بہت سارے اسٹوڈنٹس چھوڑ گئے ہیں. اب وہ کچھ دنوں سے مجھے کافی سارے اسٹوڈنٹس رابطہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے یہی والا کورس دوبارہ کب شروع کروانا ہے. تو اب مجھے ہر ایک کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ میں کافی مہینوں کا بیچ میں گیپ دینا ہے. اب میں فوری طور پہ نیا یہ کورس نہیں شروع کروا سکتی. تو دیکھیں نیکی پر صبر کرنا ہوتا ہے. نماز 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمیں اس نیکی پہ صبر کے ساتھ قائم رہنا پڑے گا، ورنہ یہ صبر نہیں کریں گے نا اس نیکی پہ تو یہ نیکی خدا نخواستہ چھوٹ جائے گی. دوسری بات کیا، گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے انسان کو، کہ کوئی بری بات آپ چھوڑ دیتے ہیں. فور ایگزامپل اس ٹائم اگر ہم ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام دیکھتے تھے، اب ہماری 1-1.5 مہینے سے یہ روٹین بنی ہوئی ہے کہ اس وقت پہ ہم قرآن کی یہ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، ہے نا. تو دل تو کرتا ہے، خیال بھی آتا ہے، مگر ہمیں اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، میں نے اس ٹائم میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا، میں نے کوئی غلط پروگرام نہیں دیکھنا، میں نے کسی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہونا، بلکہ میں نے اس ٹائم کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے. اور تیسرا صبر کیا ہے؟ تیسری قسم کا صبر کی یہ 3 قسمیں نا. تیسری قسم کا صبر یہ کہ مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. جب ہم نیکی پر ڈٹے رہتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو پھر ہمیں مشکلات بھی فیس کرنی پڑتی ہیں. تو ان مشکلات پہ صبر کرنا بھی صبر کی ایک قسم ہے. یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے. خسارے سے بچنے کے لیے ساتھ ساتھ یہ نصیحت کی گئی ہے کہ تواسی بالحق بھی کرنا ہے، تواسی بالصبر بھی کرنا ہے. یعنی جو لوگ صرف ایمان لا کر اور نیک عمل کر کے ایک سائیڈ پہ حجرہ بنا کے وہاں پہ نیکیاں کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنی الگ دنیا قائم کر لیتے ہیں، یہ بات اسلام میں اتنی پسند نہیں کی گئی. یہ ولی اللہ کا جو تصور ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ جو کسی کے لینے میں نہ دینے میں، یہ تو اپنی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور بس. نہیں، دوسروں کو بھی اس رستے پہ لے کے آنا ہے، لاتے رہنا ہے، ان کو بھی اس چیز کے بارے میں بتاتے رہنا ہے. ہمارے نبی نے یہ کام کیا ہے نا، تو ہمارے پہ تو لازم ہے، پھر ہم نے انہی کی سنت پہ عمل کرنا ہے. تو اس سے اجتماعیت کا تصور بھی آتا ہے کہ یہ کام جو ہے نا اکیلے نہیں. اب دیکھیں یہاں پہ وتواصو یعنی مل جل کر کے کرنے کا ہے. وتواصو بالحق وتواصو بالصبر یعنی اجتماعیت کا تصور ہے کہ یہ سارے کام مل کے کرنے ہیں.
ایک اہم صورت تو یہی ہے تواصی بالحق کہ ہم ایک ساتھی بنا لیں، چن لیں. مطلب یہ چھوٹا سا ایک معاملہ ہے، زندگی کے ہر معاملے میں یہ کام کرنے کی تلقین ہے. لیکن ہماری جیسے یہ قرآن کورس چل رہا ہے، قرآن کلاس چل رہی ہے، اس میں تواصی بالحق پتہ کیا ہے؟ اس میں تواصی بالحق یہ ہے کہ اپنے ساتھی کو چن لیں مسلسل اس کلاس کے لیے، اور پھر ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں، آج ہم نے یہ پڑھا، آج ہم نے یہ سیکھا. ایک دوسرے کے جیسے ابھی آپ کے ساتھ کورس میٹ نے جو انہوں نے اسٹڈی کی، جو انہوں نے سیکھا، جو انہوں نے لرن کیا، وہ انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. تو ایک دوسرے کی ہمت بڑھائیں، اس طرح صبر کی ایک دوسرے کو فضیلت بتائیں، تو ہمت بھی زیادہ آتی ہے، کام کرنے کا شوق بھی زیادہ ہوتا ہے، جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، لرننگ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس کلاس کے لیے خاص طور پہ جو ہے نا مکمل طور پہ تواصی بالحق کا کام کرنا چاہیے. اگلے کئی مہینوں تک بھی آپ اپنے کورس بڈی کے ساتھ یہ باتیں ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا جی، آگے کیا ہے؟ وا کا استعمال ہوا ہے، او کا لفظ نہیں استعمال ہوا. وا کا مطلب ہوتا ہے اور، او کا مطلب ہوتا ہے یا. یہ جو لفظ ہے نا آمنو و عاملو و تواصو، ٹھیک ہے، آمنو کے بعد ہے وا، آمنو و عاملو، وا کا مطلب اور، و تواصو اور، و تواصو اور، یعنی یہاں یا کا استعمال نہیں ہے، یعنی ایمان لے آئیں، یا نیک عمل کریں، یا حق کی تلقین کریں، یا صبر کی تلقین کریں، یہ نہیں کہا، آپشن نہیں دی. ان چاروں کاموں کو وا لکھ کے اس کی کمپلشن دی ہے. یہ کمپلسری ہے کہ ایمان بھی لانا ہے، نیک عمل بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کرنی ہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرنی ہے. تو یہ جو ہے خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان 4 صفات کا ہونا ضروری ہے. جو لوگ یہ چاروں کام کرتے ہیں خسارے سے وہ لوگ بچتے ہیں، ہر کوئی نہیں بچتا، ٹھیک ہے، چاہے اس نے کتنی نیک عمل کی ہو، لیکن اسے ساری عمر اگر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا کام نہیں کیا تو پھر خسارہ ہے. تو اس صورت کو آپ ریپیٹ کر لیں. یہ بہت اہم صورت ہے، اسی لیے یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہم نے سارا پڑھانے کے بعد دوبارہ آپ کو مکمل صورت دکھائی ہو اور یہ کہا ہو کہ اب اس کو دوبارہ پڑھیں. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سورۃ العصر کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ العصر کا خلاصہ ہے مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا. جسٹ اتنا ہے، یہ چھوٹی سی لائن کہ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا. سورۃ العصر کا خلاصہ کیا ہے؟ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا. یہ پاکٹ بک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حساب نماز کے ذریعے. اس میں آج ہم پڑھ رہے ہیں 14ویں کلاس نمبر 14، لیسن نمبر 14، جس کا ہم اب بی پارٹ شروع کرنے لگے ہیں. بی پارٹ مینس گرامر کا پارٹ. آج کے گرامر میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے مضارع کے 4 افعال، یضربو، یسمعو، یعلمو اور یعملو. اس کے بعد ہم وہ نقطۂ تعلیم وغیرہ کریں گے. اور یہ ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ گرامر ہم کس طرح سیکھتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ذریعے. اور ٹی پی آئی کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے یا کہیے، بتائیے،
دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. یہ ساتوں کام کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو ان کو کرنے کی کوشش کیا کریں. اسی طرح سے گرامر آپ کو اچھی طرح یاد ہوگی کہ یہ سارے کاموں سے پریکٹس کریں گے نا گرامر کی، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ گرامر میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. گرامر میں ایکسپرٹ ہونا ضروری بھی ہے. یہ بات نہیں کہ گرامر قرآن سے کچھ الگ ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. ہم جو گرامر میں آپ کو سکھاتے ہیں نا الفاظ، یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو قرآن میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جی یہ ہم نے سیکھا تھا لفظ کی یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم کیا ہے؟ کسی کا نام یا صفت. اور اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ال یا تنوین یا واو نون یا نون اور الف تا یا گول تا. ٹھیک ہے. فعل ہم نے سیکھا تھا کہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، چاہے ماضی میں، چاہے حال میں، چاہے مستقبل میں، چاہے وہ کوئی کام کی ریکویسٹ ہو یا اس کا حکم ہو. اور حرف کیا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے. تو فعل کیا ہے؟ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے، صرف 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، جیسے فا عین لام، فاتح، نون صاد را، ضاد را با. یہ مل کر بناتے ہیں فعل، فتح، نصر، ضرب. فعل کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم فعل ماضی. فعل ماضی کیا ہے؟ جو ہو گیا، ماضی کی بات. ٹھیک ہے. پرفیکٹ ٹینس. اس کے بعد فعل مضارع، جو ابھی تک نہیں ہوا، جو ہو رہا ہے یا پھر ہوگا. پرفیکٹ ٹینس. آسان لفظوں میں آپ اردو میں سمجھ لیں کہ حال اور مستقبل دونوں، یہ فعل مضارع ہوتا ہے عربی میں. اس کے بعد تیسری قسم کیا ہے فعل کی؟ فعل امر. امر کیا ہے؟ حکم دینا یا گزارش کرنا. امپیریٹو ٹینس. یہ آپ کو تھوڑی سی ریویژن کروا دوں، آپ کو بات یاد ہوگی. فعلا کا ٹیبل ہم نے ماضی کا کیا تھا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اور اس میں یہ بات ہم نے سیکھی تھی کہ یہاں پہ ماضی کے الفاظ میں، ماضی کے حروف میں آخر پہ چینج آتا ہے. جیسے آپ کو نیچے بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، الف، واو الف، تا، تم، تو، نا. یعنی پہلے پورا لفظ آ گیا فعلا کا، اور بعد میں اس کے چینجز آ رہی ہیں. یہ ہمیں شو کرتا ہے کہ یہ ماضی ہے، پرانی بات. آپ دیکھیں اس سائڈ پہ آپ کو جہاز بھی اس طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی چلا گیا. اور سامنے ساتھ والے ٹیبل میں جو لکھا ہوا ہے یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تو اس میں فا عین لام کے حروف جو ہیں وہ تو بعد میں ہیں، لیکن شروع میں تبدیلی آ رہی ہے. شروع میں کیا تبدیلی؟ یا لگا دیا ہے، یا پھر تا لگا دیا ہے، یا پھر آ لگا دیا ہے، یا پھر نون لگا دیا ہے. تو وہ شروع میں تبدیلی آ گئی. شروع میں تبدیلی آئی، یہ کیا ظاہر کرتی ہے کہ یہ ماضی نہیں بلکہ مضارع ہے، یعنی مستقبل یا حال. تو اسی لیے آپ کو جہاز، یہاں آپ نیچے دیکھیں تو جہاز آپ کو آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، آتا ہوا نظر آتا ہے. یہ حال کی بات ہوتی ہے. وہ سلائیڈ ہے جو لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو انکمپلیٹ دکھائی تھی. فا سے فتح یفتح، نون سے نصر ینصر، ضاد سے ضرب یضرب. یہ وہ الفاظ ہیں جو پچھلی دفعہ ہم نے ہڈن رکھے تھے. آج ہم نے چونکہ یہ پڑھنا ہے اس لیے آپ کو یہ ہم دکھا رہے ہیں. اور سین سے سمیع یا یسمع. ٹھیک ہے. فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمیع یسمع. اب یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فا، نون، ضاد، سین، ان کو آپ سمجھ لیں یہ دروازے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی شہروں کے دروازے ہیں. جب آپ فا والے دروازے سے داخل ہوتے ہیں نا تو اس سٹی میں جتنے بھی الفاظ جائیں گے، یعنی جتنے بھی گھر ہوں گے، وہ سارے ایک پیٹرن پہ بنے ہوں گے. کوئی یعنی سنگل سٹوری مکان ہوگا، لازمی ہے کہ وہ سارے سنگل سٹوری ہی ہوں گے. نون والے سٹی میں داخل ہو جائیں گے نا تو وہاں پہ ساری سوسائٹی کے گھر ایک ہی پیٹرن پہ بنے ہوں گے، ایک ہی ڈیزائن پہ ہوں گے، ڈبل سٹوری ہوں گے، یا ان سب کا کلر وائٹ ہوگا. کچھ ایسی سی سملیرٹی ہوگی ان میں. اور اسی طرح ضاد اور سین کا معاملہ ہے. تو اس کا کانسیپٹ فردر آپ کو آہستہ آہستہ کلیئر ہوتا جائے گا انشاءاللہ. آج ہم نے فعل مضارع کی پریکٹس کرنی ہے. فعل مضارع کے کچھ الفاظ کی پریکٹس ہم نے جسٹ پچھلی کلاس میں کی تھی، اور آج ہم نے اسی میں نئے افعال کی کرنی ہے. یضرب، یسمع، یعلم، یعمل. تو یاد آیا ضربا؟ ضربا والا ٹیبل ہم نے کیا تھا، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا. یہ تھا ماضی. اب ہم اس کو کریں گے مضارع کے ساتھ. ظاہر ہے
اس نے مارا. تو اس کا کوئی حال اور مستقبل تو ہوگا نا کہ وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. تو وہ اس کے لیے ہم نے آج پریکٹس کرنی ہے. ضربا سے یضربو، یضربونا، تضربو، اضربو، تضربونا، نضربو. یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم سب مارتے ہیں. یضربو، یضربونا، تضربو، اضربو، تضربونا، نضربو. کون کروائے گا اس کو رپیٹ؟ سسٹر امبرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابھی کوئی اور بھی ہاتھ کھڑا ہوا تھا. سسٹر سمرین طاہرہ آپ بھی کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے جی. کوئی تیسرا بھی کروا دے. میں کرواتی ہوں جی. یضربو وہ مارتا ہے، یضربون وہ مارتے، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربون آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں. ویری گڈ. ایکسیلنٹ. ماشاء اللہ. بہت خوشی ہوئی جی آج آپ نے پہلی دفعہ کروایا ہے اور اتنا اچھا کروایا ہے. سب اسی طرح شکریہ. پارٹیسپیٹ کیا کریں. ماشاء اللہ. الحمدللہ. اچھا جی اس کا ڈائلاگ کیا ہے؟ ڈائلاگ ہے ہل یضربو لا یضربو، ہل یضربون لا یضربون، ہل تضربو لا اضربو، ہل تضربون لا نضربو. کوئی سسٹر میرے ساتھ مل کے اس کو کروائیں گی ذرا؟ سسٹر امبرین ابھی آپ نے کروایا تھا سب سے پہلے، آپ ہی آ جائیں. ہاں جی ماشاء اللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سسٹر حمیرہ آپ مجھے بتائے اگر میں کہوں ہل یضربونا تو آپ جواب میں عربی میں مجھے کیا کہیں گی؟ لا یضربونا. جی اور اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کیا آپ سب مارتے، کیا وہ سب مارتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں مجھے کیا کہا ہے اردو میں؟ نہیں وہ سب نہیں مارتے. ویری گڈ. ٹھیک ہے جی. اور جب ہم کہتے ہیں ہل تضربو تو اس کا جواب کیا ہے؟ هل تضرب لا اضرب. اور اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ نہیں ہم نہیں، میں نہیں مارتی یا ہم نہیں مارتے. نہیں ہم نہیں آئے گا، میں. اچھا میں. ٹھیک ہے. تضربو کیا آپ مارتے ہیں؟ نہیں میں نہیں مارتی. میں نہیں مارتے. ہل تضربونا لا نضرب. لا نضربو. ہل تضربونا کا مطلب کیا آپ سب مارتے ہیں؟ تو لا نضربو کیا ہوگا؟ نہیں وہ سب نہیں مارتے. نہیں نا ہے نا. ہم اچھا ہم نہیں مارتے. چلے ہم جی بس نہیں. ایسے ہی آپ کو اسی طرح سے نا پریکٹس کرنی چاہیے. اب وہی والا سارے الفاظ جملے وہی ہوں گے، لیکن جیسے ہم زیدن زیدن لکھتے تھے نا اب ہم حامدن حامدن کریں گے. کوئی چینج نہیں ہے، صرف بندے کا نام بدلا ہے. ٹھیک ہے. حامدن دو پیش کے ساتھ ہے، اصلی حالت ہے، سبجیکٹ ہے. اس حالت کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر پہ دو پیش آتی ہے. اور جب نیچے لکھا ہوتا ہے حامدن لکھا ہوا ہے یعنی دو زبر والی یا دو زیر والی کنڈیشن آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جس پر اثر پڑتا ہے کام کا یعنی آبجیکٹ. ہم نے یہاں پہ آبجیکٹ کو فٹ کیا ہے. ہل یضرب حامدن لا یضرب حامدن، ہل یضربون حامدن لا یضربون حامدن، ہل تضرب حامدن لا اضرب حامدن، ہل تضربون حامدن لا نضرب حامدن. اب یہ کون دو سسٹرز آپس میں مل کے کروا دے؟
ٹھیک ہے، حمیرہ اور امبرین. هل جی آپ يضرب کوشچن کریے. حامدا؟ لا يضرب حامدا. هل يضربون حامدا؟ لا يضربون حامدا. هل تضرب حامدا؟ لا أضرب حامدا. هل تضربون حامدا؟ لا نضرب حامدا. ویری گڈ. سسٹر جنہوں نے کہا ہے حل تضرب حامدن، وہ بتائیں گی اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ حامد کو مارتے ہیں؟ ویری گڈ. اور جن سسٹر نے جواب دیا تھا وہ مجھے بتائیں گی اردو میں کہ اس کا کیا جواب بنتا ہے؟ لا اضرب حامدن. نہیں، وہ میں حامد کو نہیں مارتا. ہاں، میں سے، تا کا جواب آ سے، آپ کا جواب میں سے، اور آپ سب کا جواب ہم سب سے. تضربونا کا جواب نضربو سے. ٹھیک ہے، تضربونا نضربو. پھر وہی سلائیڈ ہے مکمل آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ یہاں آپ نے چونکہ ضربہ والا کر لیا نا، تو آپ نے دیکھا ضربہ ناصرہ کا ہم نے کیا تھا، تو ہم نے کہا ناصرہ ینصرو، ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو. لیکن آج ہم نے ضربہ والا پڑھا ہے، تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ضربہ، یضربو، یضربونا، تضربونا، ایسے نہیں بولا نا. ہم نے اس کی زیر زبر کو چینج کر دیا، ضربہ یضربو. ٹھیک ہے، ضربہ یضربو کر دیا. یضربو کو لے کے پھر ہم اینڈ تک چلے. یضربونا، تضربو، اضربو، تضربونا، نضربو، یعنی ضاد پہ جزم، را کے نیچے زیر. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ پیٹرنز بنتے ہیں عربک میں. فتح کا اپنا پیٹرن ہوتا ہے، نصرہ کا اپنا پیٹرن ہوتا ہے، ضربہ کا الگ پیٹرن ہے، اور سمیہ کا الگ ہے. تو فردر بھی انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے. چلیں جی، اب دیکھیں جیسے اس میں سامیہ لکھا ہوا ہے نا نیچے، تو یہ سامیہ والا آ بھی گیا. ہم نے سامیہ کا ٹیبل ماضی میں اس طرح سے سیکھا تھا، سامیہ، سامیو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا، ہے نا. اس نے سنا، ان سب نے سنا، آپ نے سنا، میں نے سنا، آپ سب نے سنا، ہم سب نے سنا. اور جب ہم مضارع میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یسمعو، یسمعونا، تسمعو، اسمعو، تسمعونا، نسمعو. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سب سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعونا آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں. یسمعو، یسمعونا، یسمعو، یسمعونا، تسمعو، اسمعو، تسمعو، اسمعو، تسمعونا، نسمعو، تسمعونا، نسمعو. کون کروائے گا؟ ایک دفعہ کروانا ہے کیونکہ میں نے بھی آپ کو 5 دفعہ کروا دیا. سسٹر نائلہ آپ کروائیے. جی میں کرواتی ہوں. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سنتے ہیں. ایکسیلنٹ. اس کے بعد ہے ڈائلاگ سامیہ کا، یسمعو کا، سوری یسمعو کا مضارع کا ڈائلاگ. مضارع کا ڈائلاگ کیا ہے؟ مضارع کا ڈائلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک نیا لفظ سکھاتی جاؤں. ماذا، یہ ہم نے پہلے نہیں سیکھا. ماذا کا لفظ آج ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. ماذا کا مطلب ہے کیا، ماذا کا مطلب کیا، ماذا کا مطلب کیا. ایک لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، صرف سمپل ما، اس کا بھی مطلب ہم نے پڑھا تھا کیا، جو، نہیں. لیکن یہ ہے ماذا، اکٹھا لکھا جاتا ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے، یہ ایک ہی لفظ ہے ماذا. اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے. ماذا یسمعو وہ کیا سنتا ہے، یعنی وہ کیا چیز سن رہا ہے. تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ سنتا ہے؟ تو وہ جو وہ سنتا ہے نا، یہ اس کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے ماذا کا لفظ. ماذا یسمعو وہ کیا سنتا ہے، یسمع القرآن وہ قرآن سنتا ہے. ماذا یسمعون وہ سب کیا سنتے ہیں، یسمعون القرآن وہ سب قرآن سنتے ہیں. ماذا تسمعو آپ کیا سنتے ہو، اسمعو اسمع القرآن میں قرآن سنتا ہوں. ماذا تسمعون آپ سب کیا سنتے ہو،
नस्माउल कुरान, हम सब कुरान सुनते हैं। उसके बाद है यालमू, याद आया? आलिमा, अलिमा, अलिमू, अलिम, तालिम, तो अलिम, तुम अलिमना वाला टेबल किया था कि उसने जाना, उन सब ने जाना, आपने जाना, मैंने जाना, आप सब ने जाना, हम सब ने जाना। अब उसका मुजारे आ गया, यालमू, यालमूना, तालमू, आलमू, तालमूना, नालमू। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम जानते हैं या हम सब जानते हैं। कौन करवाएगा? ये एक ही दफा करवाना है क्योंकि ये आपका होमवर्क है। जिस पे होमवर्क लिखा हो ना, उसका मतलब होता है वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। जी सिस्टर मैं नाइला, करवाती हूँ सिस्टर नाइला करवाएं। कि यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। एक्सीलेंट। सिस्टर अमरीन का भी हैंड रेज हुआ था। सिस्टर अमरीन आप भी एक दफा जल्दी से करवा दें। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। जी वेरी गुड। उसके बाद है यामलू वाला टेबल, याद आया? भी हमने किया था आमिला के साथ माजी में कि उसने किया। ठीक है, पहले वाला था इल्म से ना, इल्म से जानना, तो अलीमा उसने जाना, या लमू वो जानता है। फिर हमने एक अमलुन, अमलुन करना, ठीक है, काम करना, अमलुन काम करना, तो उससे बना आमिला उसने किया। और आज हम उससे पढ़ेंगे उसका मुजारे, यामलू वो कर अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। यामलू, यामलूना, तामलू, आमलू, तामलूना, नामलू। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हो, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। Someone new person, सिस्टर रंजा, सिस्टर रंजा आप करवाएं। माशाल्लाह मुबारक हो आपको, आप वापस आ गई हैं, बड़े दिनों बाद नजर आई हैं आप। नहीं मैम, मैं क्लास देती रही हूँ। हाँ जी, क्लास तो आप लेती हैं, अब पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया। नहीं मैम, वो बच्चे साथ बैठे होते हैं ना, इसलिए फिर अच्छा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चले जी करवाएं। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू मैं हम सब अमल करते हैं। हम सब अमल करते हैं, वेरी गुड। चले जी, उसके बाद है हमारा नुक्ता तालीम। सिस्टर जुहा उस्मान आप भी करवाना चाह रही हैं? चले फिर जल्दी से करवा दें। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, अमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं और पार्टिसिपेट कम कम ही करते हैं। जुहा भी बड़े दिनों बाद आई हैं आज। चले जी, नुक्ता तालीम क्या है? 7वां होमवर्क। उन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं। अब ये उनको पढ़ना क्या है? हम कहते हैं ना कि भाई नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना, तो हमारी तो ये आदत होती है कि हमें कुछ ही सूरतें याद होती हैं, या फिर अगर ज्यादा भी याद हों तो हम बस 2 ही सूरतें ज्यादातर नमाज में पढ़ते हैं। वो क्या होती हैं? छोटी छोटी सूरतें। मिसाल के तौर पे इन्ना अतईना कल कौसर एक रकत में पढ़ ली और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद। इससे जरा हटके भी हमें सूरतों को जो हमें याद है वो हमें पढ़नी चाहिए, खास तौर पे वो सूरतें जिनके मैनी हमें ऑलरेडी आते हैं। तो इन
اور یہ بھی پریکٹس کریں آہستہ آہستہ. جیسے ہم اب کلاس میں پڑھ رہے ہیں نا, اگر ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پہلے سے یاد نہیں تھیں, اول تو ویسے یاد ہوتی ہیں, ہر ایک کو یاد ہوتی ہیں. سورۃ فلق ناس ہم نے پڑھ لی ہے, اخلاص پڑھ لی ہے, تو آج ہم نے سورۃ العصر بھی پڑھ لی. اگر فرض کریں کسی کو نہیں بھی آتی تو وہ اب اس کو یاد کر لے, پورے 6 دن ہوتے ہیں نا, تو اگلی کلاس تک کے لیے ان 2 چھوٹی چھوٹی صورتوں کو بار بار پڑھیں, دیکھ کے پڑھیں, آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گی نیکسٹ ویک تک انشاءاللہ. اور ان کا مطلب تو ضروری اچھے طریقے سے سمجھ کے پڑھیے. اور جب نماز پہ کھڑے ہونا تو پھر میں ضرور کہوں گی کہ آپ مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. اب انشاءاللہ میں امید تو کر رہی ہوں کہ ہم نے سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس پڑھی ہے, تو آپ نے یقیناً اس سارے ٹائم پیریڈ میں اس کو نماز کے دوران اس کی پریکٹس بھی کی ہوگی, سمجھ کے پڑھنے کی. تو اس کام کو جاری رکھیں. آج اس میں سورۃ العصر بھی شامل ہو گئی ہے, جو ویسے بھی قرآن کی بڑی اہم سورت ہے, تو اس کو بھی غور سے پڑھیں. اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو دیکھیے کہ واقعی دل سے تلاوت کی خوشی ہوتی ہے, تلاوت کا مزہ آتا ہے, سکون ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں. دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نماز میں ہماری زیادہ سے زیادہ توجہ نماز ہی کی طرف ہوتی ہے, خیال ادھر ادھر نہیں بھٹکتا, اور ظاہر ہے کہ پھر اس طرح اجر بھی زیادہ ہی ہوگا. الفاظ میں نہیں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں, تو بار بار ہمارے ذہن میں اور زیادہ اچھے طریقے سے پختہ ہو جاتے ہیں, فیڈ ہو جاتے ہیں, تو اس طرح ہماری میموری بھی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو اس طرح الحمدللہ ہم نے سبق نمبر 14 کے آخر پر 174 الفاظ سیکھ لیے, جو قرآن میں 36,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہاں تک کا سفر مکمل کر لیا. اپنا ہوم ورک پلیز 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 ضرور مکمل کریں, چاہے وہ گوگل والا فارم ہے, چاہے آپ کا ورک بک کا کام ہے, اس کو آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ مکمل کرتے جائیں. بعد میں جب آپ کو اکٹھا کرنا پڑے گا تو تب کر تو لیں گے, لیکن بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کو مینیج کرنے میں. تو آپ ساتھ ساتھ ضرور کیجئے, تاکہ آپ کی لرننگ بھی ساتھ ساتھ ہو, اور آپ کو بر وقت بغیر کسی ٹینشن کے اچھی لرننگ ہو جائے. تو ٹیچر بھی بنیے, تو آپ نے سیکھا ہے اسے دوسروں کو بھی سکھائیے. اصل میں تو کام یہی ہے کرنے کا. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.